पाकिस्तान इस वक्त नाकाम रियासती पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहा है। जनरल जिया ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की उसकी कीमत आज तक पाकिस्तान चुका है। फिर 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो दहशतगर्दी की उसकी कीमत आज तक पाकिस्तान चुका रहा है। बलूचिस्तान के जज तीर बनने की बजाय कमान क्यों बनते हैं? क्यों हक और सच की बात नहीं करते? क्यों आइन के मुताबिक नहीं चलते जिस आइन के तहत इन जजेस ने हलफ लिया था? अगर वो हलफ झूठ थे तो फिर माजरत के साथ आइन भी सबसे बड़ा झूठ है। वजीर आजम उसको मानता है, न पार्लियामेंटेरियंस मानते हैं, न पार्लियामान मानती है, न चीफ जस्टिस मानता है, न जजेस मानते हैं, न ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मानता है, न ही रियासत मानती है। तो फिर ये तकरीब हलफ बर्दारी पर करोड़ों रुपए के अखराजात की ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? तो इस वक्त की रियासत जो कुछ कर रही है बखुदा वो आर्टिकल 6 के ज़मरे में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनपी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। वही गुजारिश जो मैं रोज़ करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें, व्लॉग्स को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। कल मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका था, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं कार्डियक पेशेंट हूँ और कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं आपसे दिली तौर पर माजरत खां। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम किन उमूर पर बात करेंगे। गलत रियासती पॉलिसियों के नतायज खतरनाक से खतरनाक तरीन होने लगे। वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला के सिर्फ एक बयान ने वाज़े कर दिया है कि रियासत शिद्दत पसंदी के खिलाफ कहाँ खड़ी है और क्या सोच रही है और कितना डरी हुई भी है। क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है या फिर पाकिस्तान की रियासत कंट्रोल खो रही है? अगर ये सच है तो फिर ये बात किसने कही है? और अगर हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उस तनाजुर में देखें तो अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू होती है तो फिर पाकिस्तान का अंजाम क्या हो सकता है? अफगानिस्तान क्या अब तन्हा है? इस हवाले से एक और अहम तरीन खबर है जो आपसे छुपाई गई है, वो भी मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। और फिर हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से कि जब इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने डॉक्टर माहरंग केस का पोस्टमार्टम किया तो अंदर से क्या निकला। अदालत ने तो रियासती मनसूबाबंदी पर ही पानी फेर दिया। क्या 19 सितंबर को डॉक्टर माहरंग की बरियत की दरख्वास्त मंजूर होगी? और आखिर बलूचिस्तान के जज इतनी हिम्मत क्यों नहीं करते? क्यों रियासत के सामने तीर की बजाय कमान बने हुए हैं? बलोच जडकेती कमेटी के असीरों की रिहाई के हवाले से जो एहतजाज, ये जो धरना चल रहा है इस्लामाबाद में, वो 61वें रोज में शामिल हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही BYC की असीर गुलजादी बलोच ने एक अहम तरीन अपील की थी, लेकिन उस अपील का जवाब क्या मिला उस पर हम जरूर बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने मौज़ूआत की तरफ। आपको पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद में पिछले 61 रोज से BYC से मुंसलिक खवातीन ने धरना दे रखा है। रियासत उनसे बात नहीं करना चाह रही, रियासत उनसे एक स्टेटमेंट चाह रही है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें यह कहा जाए कि BYC का BLA, BLF, द्रास, BRT समेत किसी भी शिद्दत पसंद तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसा स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी किया जाए और कहा जाए कि अगर कोई ताल्लुक रहा भी है तो BYC उससे अलहदगी का ऐलान करती है। रियासत को, ये मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं कि रियासत को और हुकूमत को ये अच्छी तरह पता है कि BYC का किसी भी शिद्दत पसंद या आज़ादी पसंद तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। BYC एक इंसानी हकूक से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो जबरी तौर पर लापता किए जाने वाले बलूचिस्तान के लोगों, क्या पूरे पाकिस्तान के लोगों का केस लड़ रही है। इस वक्त भी अगर बलूचिस्तान में धरना दिया हुआ है तो वो ये नहीं कह रहे कि जो BLA, BLF के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है बलूचिस्तान में उसको रोक दिया जाए। वो ये भी नहीं कह रहे कि जितने BLA, BLF के लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। वो ये भी नहीं कह रहे कि जो जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं
مطلب اس کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں کہ جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ آئین یہ سب کو اختیار دیتا ہے کہ کسی کو بھی اگر ریاست ہو یا حکومت ہو اگر حراست میں لیتی ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے، لیکن بلوچستان میں جیسا کہ آئین معطل ہے ایسا نہیں ہو رہا۔ تو بی وائی سی سے اس طرح کی توقع رکھنا، جبکہ بی وائی سی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر متواتر دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، تو بار بار ان سے مذمت کا تقاضا کرنا ریاستی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ریاستی بے وقوفی نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ پنجابی اشرافیہ کا دباؤ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بی وائی سی اسلام آباد کی سڑکوں پر ناک رگڑے، لیکن بی وائی سی ناک رگڑے یا نہ رگڑے، لیکن ریاست کا اصلی اور گھنونا چہرہ دنیا کے سامنے ضرور بے نقاب ہو رہا ہے۔ بی وائی سی کی چند خواتین اسلام آباد میں بیٹھی ہیں اور پوری دنیا کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان کا نظام عدل کس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے، کس قدر ریاست نواز ہو چکا ہے، کس قدر ناکارہ ہو چکا ہے، کس قدر خود غرض اور مکار ہو چکا ہے۔ پاکستان کا نظام عدل پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے، گو کہ وہ تنخواہیں عوام کے پیسوں سے لیتے ہیں، مراعات عوام کے ٹیکسز سے لیتے ہیں، ان کی ازواج، ان کی بیٹیاں جو ایک لپسٹک خریدتی ہیں وہ بھی غریبوں کے ٹیکس سے خریدتی ہیں، جو عیاشی کے لیے گاڑیاں چلاتے ہیں ان کا پیٹرول بھی عوام کے پیسے سے آتا ہے۔ ایک جج جو تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے ماہانہ لے رہا ہے لیکن وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ لیکن میں نے جس طرح آپ سے بات کی تھی کہ بی وائی سی کی ایک اسیر ہیں گلزادی بلوچ۔ گلزادی بلوچ ایک نڈر، ایک بہادر لڑکی ہیں، بہادر بیٹی ہیں بلوچستان کی، اور انہوں نے ایک کال دی تھی۔ آخر اس اپیل کا جو گلزادی بلوچ نے کی تھی اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا بلوچ قوم بی وائی سی کے ساتھ نہیں ہے؟ صرف جلسوں میں جانا قومی غیرت کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ بلوچ تو ننگ و ناموس کی خاطر جان قربان کر دیتا ہے، پھر یہ کیا کہ بلوچ خواتین 7 ماہ سے جیل میں ہیں اور کچھ خواتین 2 ماہ سے اسلام آباد کے سخت ترین حالات کا سامنا کر رہی ہیں، لیکن بلوچ عوام کی طرف سے کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آ رہا۔ یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اس سے پہلے کہ اس پر میں بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں کہ گلزادی بلوچ نے جو اپیل کی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ میں اپیل کرتی ہوں کہ پھر سے لوگوں سے اور اپنے بلوچ راج سے جو تمام لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں بلوچستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جائیں ان کی آواز بنیں، ان کے قدم سے قدم ملائیں۔ ہمارے لیے صرف انصاف کا راستہ مزاحمت ہے۔ گلزادی بلوچ کے ان الفاظ کے بعد میرے خیال میں کہ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں تھا۔ متواتر پہلے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے اپیل کی تھی، اس کے بعد بیبو بلوچ نے اپیل کی تھی، پھر بیبر بلوچ کی اپیل آئی تھی، اس کے بعد بار بار اسلام آباد کی خواتین تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ ماورائے آئین اقدامات کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ ماورائے عدالت قتال کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ بلوچستان پر ہونے والے جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جس قدر میں نے جلسوں میں لوگوں کو دیکھا تھا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے جلسوں میں، اس قدر اگر اس سے کہیں کم بھی ریسپانس آ جاتا تو میرے خیال میں نتائج کچھ ڈیفرنٹ ہوتے، اور آج ریاست منہ چھپاتی پھرتی اور ریاست یہ نہ کہتی کہ بی وائی سی پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کرے، جبکہ پوزیشن تو ریاست کو کلیئر کرنی چاہیے کہ وہ کیوں بلوچستان میں ماورائے آئین اقدامات کر رہی ہے، کیوں بلوچستان میں آئین کو معطل کر دیا گیا ہے، کیوں جج خفیہ ہوگا، کیوں عدالتیں خفیہ ہوں گی، کیوں گواہ خفیہ ہوں گے، کیوں وکیل خفیہ ہوں گے، سب کچھ خفیہ کیوں ہوگا؟ پھر انصاف بھی خفیہ ہوگا، سزائیں بھی خفیہ ہوں گی، تو جو لاپتہ ہو گئے تو وہ تو ہو گئے، پھر تو ان کو ڈھونڈنا ہی ناممکن ہے کیونکہ سب خفیہ ہوگا۔ یہ ماورائے آئین اقدامات ہیں، یہ آئین سے متصادم ہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں میں سے ایک ہیں، لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ نہ تو ہماری پارلیمان بولتی ہے نہ ہماری عدلیہ بولتی ہے۔ پارلیمان کی تو بات ہی چھوڑ دے، پر جو بلوچ پارلیمنٹیرینز، جو چنتخب پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا تو ضمیر ہی مر چکا ہے، ان کی تو غیرت ہی مر چکی ہے، لیکن عام بلوچ
بالخصوص وہ بلوچ جن کے بچے کئی سالوں سے جبری طور پر لاپتہ ہیں۔ اگر وہ جا کر اسلام آباد بیٹھ جائیں تو صورتحال کچھ مختلف ہو سکتی ہے۔ اس طرح جس طرح میں نے آپ سے بولا تھا کہ ڈاکٹر ماہن بلوچ کے حوالے سے کہ گزشتہ روز جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر ماہن بلوچ کے حوالے سے بتاؤں، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ پہلے اس سچویشن پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ انتہا سے زیادہ کرٹیکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں متواتر جو ہے وہ غلط ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان متواتر بدترین تکالیف اور نقصانات کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ بدترین پالیسیز جو ناکام غلط پالیسیز تھیں، یہ ریاستی پالیسیز تھیں۔ ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں چلے جاتے، ہم القاعدہ اور طالبان کے لیے نہیں جاتے، ہم بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی۔ تو میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ریسنٹلی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا تھا، ایک اپنی ناکامی کا یوں سمجھ لیں کہ اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ جنگ میں ناکام ہوا تو پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی، لیکن 9/11 کے بعد لپیٹ میں تو صرف پاکستان آئے، لپیٹ میں تو صرف افغانستان آئے، لپیٹ میں تو صرف عرب ممالک آئے جہاں امریکہ کے مفادات جڑے ہوئے تھے۔ اور کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا نا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ پچھلے صرف ہم ایک ہفتے کی بات کریں، میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کس نے کہا ہے کہ پاکستان کی ریاست بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا کنٹرول کھو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ صرف پچھلے ایک ہفتے کی چند روز کی بات کریں تو 2 میجر سمیت 30 سے زائد فوجی اہلکار موت کا شکار ہو چکے، یعنی ریاست کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے دیر میں آپریشن کے دوران 7 جوان جاں بحق ہوئے، جبکہ گزشتہ روز بنو میں 12 اہلکار اپنی جان سے گئے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو آپریشنز ہوتے رہے پھر وہ کیا تھے؟ یہ ہیں افغانستان گرین ٹرینڈ کے چیئرمین ہیں اور سابق نائب صدر امر اللہ صالح ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کنٹرول کھو رہا ہے۔ بلوچستان میں تحریک درمیانے درجے کی شدت پر ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں یہ ایک اعلیٰ درجے تک پہنچ چکی ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں صوبوں میں پاکستان نے سیاسی حمایت کھو دی ہے اور صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے طاقت کا سہارا لے رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے زخم ممکنہ طور پر طویل عرصے تک خون بہاتے رہیں گے، چاہے انہیں کسی بھی نام سے پکارا جائے۔ یہ علیحدگی پسند تحریکیں ہیں جن کی کئی پرتیں ہیں۔ ایماندارانہ تجزیہ ہمیشہ تلخ ہوتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ GHQ کے جذبات کو تکلیف دے گا۔ یہ فیکٹ ہے کہ ریاست خیبر پختونخوا میں اپنا کنٹرول کھو چکی ہے، بلوچستان میں کنٹرول کھو رہی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کانسپیریسی کا ان کو جبری طور پر اس حصار میں لیا گیا ہے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی آڑ میں آپ افغانستان پر کوئی حملہ کریں گے؟ کیا افغانستان اس وقت اکیلا ہے؟ پاکستان سے زیادہ چائنا کے مفادات افغانستان میں سے جڑے ہوئے ہیں۔ انڈیا پورا افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، دیگر ممالک کی افغانستان میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ افغانستان میں ڈالر بہت زیادہ جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے، افغان کرنسی ڈالر سے زیادہ مستحکم ہو چکی ہے، جبکہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 300 روپے کا ایک ڈالر۔ تو ہم پاکستان اس وقت اگر یہ خدا نخواستہ یہ جنگ چھڑتی ہے تو پھر کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا اسلامی افغانستان کا جو ہے وہ اسلامیہ امارات افغانستان خیبر پختونخوا کو اس افغانستان کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ پھر تو افغانستان کو آپ کھو دیں گے، بلوچستان کو اپنا خیبر پختونخوا کو آپ کھونے لگے، بلکہ کھو رہے ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے نا کہ اس وقت کی اگر میں آپ کو تھوڑا سا حقائق بتا دوں تو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے یہاں پر کہ کم و بیش جو وہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر 2600 کلومیٹر پر محیط ہے، جبکہ بارڈر پر 1400 چوکیاں قائم ہیں، پھر بھی یہ شدت پسند کیسے داخل ہوتے ہیں؟
یہ افسوسناک بات ہے نا. اور افسوسناک بات یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا، میں آپ کو آج کھل کے بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جس چیز سے ہم جھیل رہے ہیں، جس چیز کو، ان چیزوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. آپریشن ضرب عضب ہو یا آپریشن رد الفساد، کم از کم یہ کیا تھا؟ یہ دونوں آپریشن پاکستان کو ریاستی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کرنے پڑے تھے. یہ آپریشن جنرل مشرف کی غلط پالیسی، اس کے بعد پھر جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی غلط پالیسی. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ حقائق جب سامنے آنے لگے کہ پاکستان نے 92,000 ٹیررسٹ کو تربیت دی تھی، اور پھر ضرب عضب اور رد الفساد میں انہی کے ساتھ ریاست کو لڑنا پڑا تھا. پھر نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یہ حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں. پھر نتیجہ جناب یہ نکلا کہ 2001 سے 2019 تک کم و بیش ہمیں 1 لاکھ جانوں کی قربانی دینی پڑی، اور کم و بیش 27 ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے پاکستان کی کمر آج تک سیدھی نہیں ہو سکی. اور ہم قرض کا جو سود ہوتا ہے وہ بھی ہم قرض لے کر ادا کرتے ہیں. ہم تو یہاں کھڑے ہیں. اور پھر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ سی ٹی ڈی اناؤنس کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 1351 انتہائی مطلوب ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں. ان میں سے ان کی گرفتاری کے لیے 4.15 یعنی تقریباً 4.25 ارب روپے کا انعام مقرر کر دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کیا تھا. یہ وہی ہیں کہ جن کو عمران خان کے دور میں عمران خان، باجوہ اور فیض حمید نے رہا کیا تھا. یہ وہی ہیں 10,000 دہشت گرد ٹی ٹی پی کے جن کو افغانستان سے جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور عمران خان لے کر آئے تھے. کہا تھا کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں، بس ان میں سے کچھ ہی تربیت یافتہ ہے. یہ وہ ہے جس کی قیمت آج ہمیں چکانی پڑ رہی ہے. افسوس کی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو حقائق آپ سے چھپائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ آج اتوار کے روز سیکیورٹی فورسز اور ٹی ٹی پی کے درمیان لاشوں کا تبادلہ ہوا ہے. جی ناظرین، ٹی ٹی پی کے پاس جو مسلح جو پاکستان کی افواج کے جوانوں کی ڈیڈ باڈیز تھیں وہ ٹی ٹی پی والوں نے پاکستانی حکام کے حوالے کی، اور پاکستانی حکام نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کی لاشیں ان کے حوالے کی، جن میں ٹی ٹی پی کے سینئر رہنما مولوی فقیر کے بیٹے مولوی فرید منصور کی لاش بھی شامل تھی. اس سے بڑا نوحہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نااہلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال صرف بات یہاں تک نہیں ہے، بلوچستان میں بھی ایک بھیانک صورتحال ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈاکٹر ماہرن بلوچ کے حوالے سے بتا دوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ سچویشن بلوچستان میں خراب ہے. بلوچستان میں بھی ریاست کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے. بلوچستان پر بھی کنٹرول ریاست کھو رہی ہے، بلکہ کھوتی اب دکھائی دے رہی ہے. کیا ہے؟ ایک بھیانک آپریشن شروع کر رکھا ہے ریاست نے وہاں پر. بلوچستان کے کیچ میں فورسز نے بڑے پیمانے پر آپریشن کر رہی ہے. مکینوں کے مطابق علاقے میں گن شپ اور دیگر ہیلی کاپٹروں کی آمد و رفت جاری ہے، جبکہ مختلف مقامات پر کوارڈ کاپٹرز کے ذریعے بمبارٹمنٹ کی جا رہی ہے. کامران، سادین، جالگی کے علاقے میں فوجی آپریشن کی زد میں ہے. علاقائی ذرائع کے مطابق علاقے میں گن شپ ہیلی کاپٹروں سے شیلنگ کے بعد کمانڈوز اتارے گئے. بلیدہ گردام میں گزشتہ شب کوارڈ کاپٹر سے بم گرائے گئے. علاقہ مکینوں کے مطابق فورسز نے عام آبادی پر کوارڈ کاپٹروں سے بم گرائے جو 2 گھروں کے اوپر گرے، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے. بلور اور سگاک کے دیہات میں چھاپے مارے گئے. کئی مکانات کو آگ لگا دی گئی، دیگر کو بھاری مشینری سے مسمار کر دیا گیا. عینی شاہدین کے مطابق آپریشن کے دوران متعدد رہائشیوں کو حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا. کولواہ میں ایک ضعیف خاتون کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ذرائع کے مطابق ان کی حالت نازک ہو گئی، جس پر انہیں ہاسپٹل منتقل کرنا پڑا. یہ ہے بلوچستان کی صورتحال کہ آپ کو ایئر اسٹرائکس کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے.
آپ کو کوڈ کاپٹرز کے ذریعے بمبارڈمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، آپ کو شیلنگ کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے ہفتے کی اگر میں بات کروں تو ریاست کو 2 درجن سے زائد اپنے جوانوں کی زندگیاں قربان کرنی پڑی تھی۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو دشت، ملائی نگور، زرین بگ میں کیچ کے رہائشی شاہ بخش بشیر، اپنا بشیر، ان کے والد کا نام بشیر احمد ہے، جسے قندیل چوک گوادر سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا، جبکہ آوران سے فہیم بلوچ ولد قاسم بلوچ، کیچ سے نوجوان فاروق احمد ولد محمد نعیم، اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے مزید 4 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ نوکنڈی میں پاکستانی فورسز نے FC کیمپ پر حملہ کیا، جس میں ایک کیمپ میں ایک اہلکار نے دوسرے کو گولی مار دی۔ اس کے علاوہ منگچر کالج سے منسلک FC کیمپ پر مسلح افراد نے حملہ کیا۔ مستونگ میں جو گزشتہ روز ٹرین پر بم حملہ کیا گیا تھا، اس کی ریسپانسبلٹی بلوچ ریپبلکن گارڈز نے ایکسیپٹ کی ہے یا قبول کی ہے۔ بدترین صورتحال یہ ہے کہ کوہلو میں سے تعلق رکھنے والے مقامی صحافی شیر خان مری کو گزشتہ روز سپی سے پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے حراست میں لے لیا۔ ان کا تاحال کوئی پتہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں یہ میرے خیال میں پچھلے 8-10 دنوں کے دوران یہ تیسرا صحافی ہے جو حکومتی اور ریاستی وکٹمائزیشن کا نشانہ بن رہا ہے، کیونکہ وہاں پر اس وقت بھی وفاقی حکومت بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ بلوچستان کے معاملات کو چھپایا جائے۔ بلوچستان کے معاملات پر بات کرنے والوں کے خلاف پیکا آرڈیننس کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے، یہ سن رہے ہیں، اور جو چینلز بلوچستان کے ایشوز پر بات کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ بھی ہوا ہے، یہ بھی سن رہے ہیں۔ تو بسم اللہ کیجئے نا بھائی، دیر کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ہم تو بیٹھے ہیں، لیکن آپ سچ کو نہیں دبا سکتے۔ آپ کتنے صحافیوں کو اٹھائیں گے؟ آپ کتنوں کو ماریں گے؟ آپ کتنوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ آپ کتنوں کے ہاتھ توڑیں گے؟ آپ کتنوں کی زبانیں کاٹیں گے؟ سچ تو سچ ہے۔ سچ کوئی مردہ نہیں ہے کہ جس کو زمین میں گاڑ دو تو مٹی کھا جائے۔ سچ تو بیج ہے، اس کو زمین میں گاڑو گے تو وہ درخت بن کے نکلے گا۔ آپ کتنا روک سکتے ہو؟ تو اسی طرح جس طرح خیبر پختونخوا کی سچویشن بتائی میں نے آپ کو، آپ کے سامنے رکھی، اسی طرح بلوچستان کی صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہو چکی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ بات کرتے ہو اپنا اس کی فتنۃ الہندوستان کی، آپ انہیں انڈین پراکسی کہتے ہو، آپ انہیں را پراکسی کہتے ہو، آپ انہیں یہودی پراکسی کہتے ہو، جبکہ ناکام آپ کی اپنی پالیسیاں ہیں۔ پاکستان اس وقت ناکام ریاستی پالیسیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ پاکستان مارشل لاؤ کے دوران اٹھائے گئے غیر آئینی اقدامات کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ جنرل ضیاء نے جو پالیسی اڈاپٹ کی، اس کی قیمت آج تک پاکستان چکا رہا ہے۔ پھر 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جو دہشت گردی کی، اس کی قیمت آج تک پاکستان چکا رہا ہے۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ ابھی تو آپ امریکہ کو خود لے کر آ رہے ہو افغانستان میں، آئے جی ہمارے پاس بہت بڑی معدنیات ہیں، بہت بڑا سونا ہے، بہت بڑا تانبا ہے، بہت تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، آپ آئیں انویسٹ کریں، آنے تو دیں، پھر آپ کا بھی حشر وہی کریں گے جو انہوں نے عرب ممالک کا کی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کرو، آپ کو کون روک رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو سب کچھ بن چکے ہو نا۔ تو اس طرح ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے بات کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ آخر بلوچستان کے جج تیر بننے کی بجائے کمان کیوں بنتے ہیں؟ کیوں حق اور سچ کی بات نہیں کرتے؟ کیوں آئین کے مطابق نہیں چلتے جس آئین کے تحت ان ججز نے حلف لیا تھا؟ آئین کی پاسداری کا، ان بنیادی انسانی حقوق کے دفاع کا، آئین کے دفاع کا۔ کہاں گئے وہ حلف؟ کیا وہ حلف جھوٹ تھے؟ اگر وہ حلف جھوٹ تھے تو پھر معذرت کے ساتھ آئین بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ نہ تو اس آئین کے تحت حلف اٹھانے والے معاملات کے بعد وزیر اعظم اس کو مانتا ہے، نہ پارلیمنٹیرینز مانتے ہیں، نہ پارلیمان مانتی ہے، نہ چیف جسٹس مانتا ہے، نہ ججز مانتے ہیں، نہ ہی چیف آف آرمی اسٹاف مانتا ہے، نہ ہی ریاست مانتی ہے۔ تو پھر یہ تقریب حلف برداری پر کروڑوں روپے کے اخراجات کی ڈرامے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو دیکھ لیں، گزشتہ روز کیا ہوا؟ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو کراچی سے، بلوچستان سے کراچی منتقل کرنے کی جو سازش تھی اس پر پانی پھیر دیا انسداد دہشت گردی 5 کے جو جج ہے انہوں نے،
انہوں نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے دلائل سنے، پروسیکیوٹر کو اچھی طریقے سے سنا، اور اس کے بعد جو فیصلہ جاری کیا اس میں انہوں نے قائد آباد تھانہ کراچی میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو کیس تھا اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس ایف آئی آر میں جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پر الزامات تھے ان میں سے دہشت گردی کے بھی الزامات تھے، بغاوت کے بھی الزامات تھے۔ تو پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ ملزمہ نے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو ہوا دی اور بغاوت پر مبنی مواد پھیلایا جس کا مقصد عوام میں بے چینی پیدا کرنا تھا، لہٰذا ملزمہ کی ضمانت کی رعایت کی حقدار نہیں ہے۔ تو عدالت نے پھر جو فیصلہ جاری کیا اس میں پورے کیس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے عدالتی حکم میں کہا گیا کہ اکتوبر کی ایف آئی آر میں شکایت کنندہ نے الزام کی تائید کے لیے کوئی آزاد گواہ پیش نہیں کیا، نہ ہی وہ عدالت میں پیش ہوا، حالانکہ تفتیشی افسر کو انہیں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ مزید یہ کہ تفتیش کے دوران جائے وقوع پر جاتے وقت تفتیشی افسر نے علاقہ کے کسی نجی یا آزاد گواہ کو بھی شامل نہیں کیا اور نہ ہی مقامی لوگوں سے مبینہ واقعے کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کی۔ تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کرائی کہ ماہرنگ بلوچ کیس میں مفرور ہیں۔ یہ وہی پوائنٹ ہے ناظرین جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیا کوئی نہیں جانتا کہ ماہرنگ بلوچ مفرور ہیں تو کہاں ہیں؟ تو جج نے کہا کہ تاہم وکیل دفاع نے کوئٹہ ATC کا ریمانڈ آرڈر جمع کروایا جس میں ظاہر ہوا کہ وہ تو پولیس کی تحویل میں ہے۔ تو مبینہ واقعے کی ایف آئی آر 11 اکتوبر 2024 کو درج کی گئی تھی، جبکہ تفتیشی افسر نے انسداد دہشت گردی عدالت کراچی ڈویژن میں 16 اگست کو رپورٹ جمع کرائی، یعنی 10 ماہ کی تاخیر کے بعد، اور اس حوالے سے کوئی وجہ پیش نہیں کی گئی۔ رپورٹ اتنی دیر بعد کیوں جمع کرائی گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال۔ یہ ہے اس ایف آئی آر کا پوسٹ مارٹم، یہ ہے پولیس کے بیہیویئر کا پوسٹ مارٹم، یہ ہے جو ریاست جو ہڑبڑی میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیسز درج کرتی ہے، ان کیسز کو پھر دیکھتی نہیں ہے کہ ہم نے جو دفعات لگائی ہیں کیا وہ اپلیکیبل ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ کیا ملک کا قانون کوئی مذاق ہے کہ جس کے خلاف آپ چاہیں جو ہے وہ اپنا آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنا دیں، جس کے خلاف آپ چاہیں کرپشن کیس بنا دیں، ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس بنا دیں، بغاوت کے مقدمات لگا دیں، سنگین بغاوت کے مقدمات لگا دیں، آرٹیکل 6 لگا دیں۔ آرٹیکل 6 مشرف کے خلاف لگا تھا نا، کیا ہوا؟ تو اس وقت کی ریاست جو کچھ کر رہی ہے بخدا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔